माशाल्लाह से जुमे का दिन है और बहुत मुबारक दिन है, और आगाज़ हम आज करने जा रहे हैं जिगर मुराद आबादी का शेर है जिससे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं वो दुनिया बदलते जा रहे हैं, और आज इस शेर को सुनाने का मकसद एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाना है जो आते ही कराची वालों के लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। नए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब, जिन्होंने आते ही पहली बार कराची में आटे, नान और चपाती के सरकारी रेट तय किए हैं। दूध की कीमतों में मनमानी करने वाले गवालों पर पुराने रेट उनको वापस लाने के लिए उनको ताकीद की है कि भाई बाज आ जाओ, मैं अब आ गया हूँ, होशियार बाश। और चीनी और चिकन की कीमतें कल में कम करा दी हैं, लेकिन कराची के मसाइल इससे कई ज़्यादा हैं। तमाम मसाइल के हल के लिए कमिश्नर कराची के पास क्या प्लान है, उनके जहन में क्या कुछ है जो कि वो अभी आगे आने वाले दिनों में उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये सारा कुछ आज हम नकवी साहब से जानेंगे। नकवी साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगी, थैंक यू सो मच एक तो अलग सुबह ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। तो कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इसके मसाइल इससे भी कई बड़े हैं। जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो एथनिसिटी की अगर बात करें, इंतज़ामी एतबार से बात की जाए तो ये शहर जिस तरह बगैर किसी प्लानिंग के एक बबल की तरह फैला हुआ है, उसने मसाइल भी उसी तरह बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर कराची को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसका जिक्र अगर किया जाए तो बात ये हो रही है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो टैक्स वसूल करती है वो भारत के मेट्रोपॉलिटन मुंबई से भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कराची वालों के नसीब में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। और मुंबई को कम टैक्स देने के बावजूद कितना डिलीवर किया जाता है ये बजट है, अब वो उस हवाले से क्या मामलात होते हैं, इस पर एक नई बहस है। तो ये जो मास्टर प्लान के बगैर ये शहर बना हुआ है, इसको ठीक करना भी ज़ाहिर है इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसी पर बात करने के लिए कमिश्नर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है सर, आपने हाल ही में ज़ाहिर जिम्मेदारी संभाली है और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके आते ही दूध के रेट कम हुए हैं, चपाती सस्ती हुई है, चिकन सस्ती हो गई है। चिकन तो हद हो गई थी और कहीं पर हमें रेट लिस्ट नज़र नहीं आती थी, तो दैट मीन्स कि विल है और आपने काम शुरू कर दिया है। तो क्या प्लान है आपके जहन में? जी बहुत शुक्रिया। प्राइस फिक्सेशन अभी रिसेंटली की गई है और उसमें हमने बेसिकली मार्केट ट्रेंड को अडॉप्ट किया है और टाइमली रिस्पॉन्ड किया है मार्केट ट्रेंड को, और उसकी फिर नोटिफिकेशन इशू कर दी है, प्राइस लिस्टिंग कर दी है। अब बेसिकली मार्केट ट्रेंड डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतज़ामिया का काम उसको इन्फोर्स करना है और ये देखना है कि मार्केट ट्रेंड से ऊपर जाके ओवर चार्जिंग या ओवर प्राइसिंग ना हो रही हो। उसमें हमारे पास मैकेनिज़्म चालान का या फाइन्स का होता है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू डू। ये कोई बहुत खुशगवार चीज़ नहीं होती कि जब आप लोगों पे फाइन्स इम्पोज करते हैं, लेकिन दिस इज़ ओनली इंडिकेटिव, और इससे फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दुकानदार, रिटेलर्स, होलसेलर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और उनको गवर्नमेंट की विलिंगनेस और एक सीरियसनेस नज़र आएगी। यही हमने करने की कोशिश की है पिछले दिनों में। अच्छा, इसमें नकवी साहब हमने ये देखा है कि ये रेट्स जो कि कभी किसी दुकान पर हमें आवेज़ा नज़र नहीं आए हैं, और अगर कोई क्रैकडाउन शुरू होता है तो वक्ती तौर पर देखा देखी, जिस तरह पंजाब में भी आपको पता है पूरी कैंपेन चली, मरियम नवाज़ खुद निकली और जी रोटी की कीमत कम हो गई। फिर बात शुरू होना लगी कि भाई कराची में क्यों नहीं हो रही, सिंध में क्यों नहीं इस तरह से काम हो रहा, तो चले जी फॉर्चुनेटली यहाँ पर भी कम हो गई। लेकिन ये रिलीफ टेम्परेरीली होता है, वो जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है वो कुछ वक्त के बाद फिर हमें रिलैक्सेशन नजर आती है, ऐसा क्यों है? देखिए, अब पूरे कराची में हमारे पास कोई 60 या 62 के करीब मैजिस्ट्रेट्स होंगे जो कि फील्ड में होते हैं किसी भी वक्त। कराची बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वेंडर्स बहुत ज़्यादा हैं, दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी कवरेज ज़ाहिर है कि लिमिटेड होती है। और जैसे मैंने कहा कि ये ऑपरेशन सिंबॉलिक होते हैं, मैसेज देने के लिए होते हैं कि गवर्नमेंट कैन गो एनीवेयर और कहीं पे भी जाके फ़ाइन इम्पोज कर सकती है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना होता है जो कि किया जाता है। आगे चल के हम जो इरादा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि हम इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ बनाएंगे और कोशिश करेंगे इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की उनकी कमेटीज़ फॉर्म करके और उनको मोबिलाइज़ करेंगे, सो दैट वी हैव अ वाइडर कवरेज और एक वक्त में बहुत सारे एरियाज़ में हमारी ये टीमें मोबिलाइज हो सकें। यू विल सी इट इंशाल्लाह। अच्छा, मैं वैसे ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि बाकायदा एक कंप्लेन नंबर होना चाहिए कि जिसमें जो शहरी हैं उनका नाम भी सीगा राज में रखा जाए ताकि किसी को ग्रज पैदा ना हो उनके लिए दिल में, और कंप्लेन करें कि भाई यहाँ पर इस मार्केट में या इस शॉपकीपर ने इस तरीके से इजाफी पैसे वसूल कर रहा है, यहाँ पहुँचे और आकर इससे बात करें या इसको ज़ाहिर है इसको पेनल्टी कोई ना कोई चार्ज करें।
اب اس ساری صورتحال میں سر میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ مجھے بتائے گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی روڈ میپ، کیونکہ اس شہر کے مسائل میں نے بار بار ذکر کیا کہ بے انتہا ہے، اور یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، معاشی ہب ہے، اور یہاں پر حل اس طرح سے نظر نہیں آتا چیزوں کا. جی، سب سے پہلے تو کمپلینٹ سسٹم ایک ایگزسٹ کرتا ہے، اور کمشنر آفس کا اپنا ایک کمپلینٹ نمبر ہے. اس پہ جتنے بھی صارفین ہیں عوام، ان سے گزارش ہے جب بھی کوئی کمپلینٹ ہو تو وہ رجسٹر کر سکتے ہیں. ایک واٹس ایپ کمپلینٹ سسٹم وہ بھی ہم شروع کرنے والے ہیں، جس میں آپ تصویریں اور اپنی شکایات ریئل ٹائم میں اپلوڈ کر سکتے ہیں. اچھا، جہاں تک کراچی کے وائڈر مسائل کا تعلق ہے، مسائل تو ڈیفینیٹلی بہت سارے ہیں، اور اس پہ صوبائی حکومت، لوکل گورنمنٹس ایز ویل ایز فیڈرل گورنمنٹ سارے مل کے انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس لانچ کیے ہیں. ایز اے کمشنر اینڈ ایز اے ڈویژنل ہیڈ میں نے اپنی 3 پرائرٹیز اس وقت لسٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں. اس میں سب سے پہلے میری کوشش یہ ہوگی جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہے کراچی میں، اس پہ ہم توجہ دے سکیں اور اس میں امپرومنٹ لا سکیں، کیونکہ یہ نیا سسٹم ہے. پچھلے چند ایک سالوں میں 2-4 سالوں میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہوئی ہے فرام ڈی ایم سیز ٹورڈز کمپنیز، آؤٹ سورسنگ کی گئی ہے، اور ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انگیج کیا ہے. تو پہلی پرائرٹی تو یہ کہ اس سسٹم کو امپروو کیا جائے اور اس میں ہمیں ایک واضح بہتری نظر آئے. سیکنڈلی، ٹرانسپورٹ ٹریفک مینجمنٹ ہمارے ہاں کافی بڑا ایشو ہے. آپ کو پیک آورز میں ہیوی ٹریفک آپریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ٹریفک وائلیشنز نظر آتی ہیں. تو کوشش ہوگی کہ اس ٹریفک کو ریگولیٹ کیا جائے اور عوام کی زندگی میں تھوڑا سا ریلیف پرووائڈ کیا جائے. تیسری پرائرٹی ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں، پرائس چیکنگ. اس کے علاوہ بے تحاشا ایشوز ہیں، وہ وقتاً فوقتاً صوبائی حکومت کی جو بھی ڈائریکشنز ہوتی ہیں اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو مانیٹرنگ کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ریلیف. اچھا، اس میں کچھ چیزیں جو کہ میں چاہوں گی اس پر لوگ جاننا چاہیں گے، کچھ ہونا چاہیے. ایک تو جگہ جگہ یہاں پر پارکنگ مافیا بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کسی جگہ سے کوئی چیز بائی کرنی، کوئی بھی علاقہ ہو، کچھ سیکنڈ کے لیے آپ اپنی گاڑیاں بائک پارک نہیں کر سکتے. ایک تو مخصوص کوئی پارکنگ ویسے ہی نہیں ہے، ہر جگہ پہ لوگوں نے گاڑیاں پارک کی ہوتی ہیں. یہ جو مافیا ہے جو کہ ٹکٹس وہ پرچیاں بھی نہیں دیتے ہیں اور سب سے پیسے چارج کرتے ہیں، سر یہ واقعی میں کوئی انتظامی طور پر یہ لے رہے ہیں، واقعی کو کلیکٹ کیے جاتے ہیں یہ پیسے، یا پھر یہ کیا ہے یہ چل رہا ہے شہر میں؟ نہیں، اس میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہیں ایشوز، اور کئی جگہ پہ اللیگل چارج پارکنگ بھی آپ کو نظر آئے گی. ہم نے ریسنٹلی کے ایم سی کے ساتھ اس کے اوپر مل کے کام کرنا شروع کیا ہے. ان سے کہا ہے کہ لسٹیں ہمیں بھی دیں اور وہ خود بھی باہر نکلیں، تو آپ کو اس میں بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ. دوسرا سر، میں وہ تمام علاقوں کی بات کروں گی جہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے اور کئی مہینوں سے چل رہا ہے اور اذیت کا شکار ہے وہاں کے شہری کے. ان کے لیے ظاہر ہے وہ راستہ کراس کرنا ایک عذاب بنا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ٹریفک بھی اتنا ہیوی ہوتا ہے، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں بدل جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ جی، اس میں جو مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کا جو کور ایشو ہے، جو کور ریزن ہے، وہ یہ کہ پچھلے سال 2 سال کے اندر پرائسز بہت زیادہ ایسکیلیٹ کی گئی ہیں. اب کسی بھی ڈیولپمنٹ اسکیم میں سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا مٹیریل ہوتا ہے وہ اسٹیل اور سیمنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کا کوئی بھی ترقیاتی کام کے بیسک انگریڈینٹس ہیں، ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہر پروجیکٹ میں پرائس ایسکیلیشن ہے، پرائس انکریمنٹ ہے. اب جب تک وہ پرائس ایسکیلیشن پروجیکٹ میں اڈاپٹ نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ پروجیکٹ اٹک جاتا ہے. آپ کو فار ایگزامپل یونیورسٹی روڈ پہ کھدائی ہوئی بھی نظر آئے گی. وہ پروجیکٹ کافی عرصے سے رکا رہا، اب گورنمنٹ نے اس کو اسٹارٹ کیا اور اس کے مسائل کو حل کیا. اس میں بھی ریزن یہی تھا کہ پرائس ایسکیلیشنس آ گئی تھیں، اور وہ جب تک اس کی آتھرائزیشن نہ ہو، اس کو اڈاپٹ نہ کیا جائے، پلاننگ ڈویژن اس کا اپروول نہ دے دے، وہ پروجیکٹ اس وقت تک پھنسا رہتا ہے. لیکن وقتاً فوقتاً یہ ایشوز سارے ایڈریس ہوتے رہتے ہیں. صحیح. اچھا، ویسے میں نے یہ دیکھا ہے نقوی صاحب کہ لاہور جب بہت اوور کراؤڈڈ ہونے لگا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس سے تھوڑا پہلے ہی پنجاب کی حکومت نے وہاں پر یہ رنگ روڈ کا منصوبہ شروع کیا تھا، تو اس سے بڑی سہولت ہو گئی کہ جو جس علاقے میں رہتا ہے وہ رنگ روڈ پورے شہر کو کنیکٹ کرتی ہے، تو ایٹ لیسٹ ٹریفک کا جو ایک لوڈ ہے نا روڈ سے اندر شہر کے، وہ کچھ کم ہو گیا. تو یہاں کوئی ایسا منصوبہ، لیاری ایکسپریس وے تو ہے لیکن کوئی اس طرح کی سہولت نہیں ہے کہ جناب پورے شہر کو کنیکٹ کرے. بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیں، اس میں رنگ روڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس ملیر ایکسپریس وے ہے، جس میں ہم کورنگی سے اور اس کو سپر ہائی وے تک M9 تک کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ہوپ فلی یہ 1 سال کے اندر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اٹ از ان ایڈوانس فیز. اچھا، اس کے بعد ابھی سی ایم صاحب نے لاسٹ ایئر اناؤنس کیا تھا اور اس کے ابھی فیزیبلٹی اسٹیج شروع ہو چکا ہے، وہ ملیر ایکسپریس وے کا فیز 2 ہے.
which would connect کورنگی ایریا ٹو پورٹ آل along. وہ آپ کا یہ ڈیفینس ایریا سے بھی گزرے گا اور یہ تقریباً یہ آپ کی رنگ روڈ اس وقت کمپلیٹ ہو جائے گی جب لیاری ایکسپریس وے کو ہیوی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے سی ایم صاحب نے ابھی NHA کو بلایا تھا اور ان کو ہدایت ان کے ساتھ بات کی اور ان سے کہا ہے کہ لیاری ایکسپریس وے کو ہیوی ٹریفک کے لیے کھولا جائے. تو اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو دین وی ول ہیو اے رنگ روڈ آل اراؤنڈ کراچی. آپ کو ہائی وے ٹو ہائی وے 360 ڈگریز آلموسٹ آپ کو ایک رنگ مل جائے. چلیے اللہ کرے کہ ایک سال میں اگر یہ مکمل ہو جائے گا پھر تو بہت اچھا ہے. وہ صرف پارٹ 1 کمپلیٹ ہوگا ملیر ایکسپریس وے کا. باقی پروبلی شاید اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو 2 سے 3 سال کم از کم لگیں گے. صحیح. اچھا اس میں نقوی صاحب ایک اور چیز جس پر میں چاہوں گی تھوڑی سی آپ بات کیجیے. مین ہولز جو کہ اس شہر میں کافی کھلے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں جو بہت ڈینجرس ہیں. نمبر 1 تو یہ, اور سیکنڈلی ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نالے بھرے ہوئے ہیں گاربیج کے ساتھ. تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی پرائرٹیز میں یہ بھی ہے, تو یہ کس طرح پھر اس پہ کام ہوگا اور کتنے ٹائم میں ہمیں واقعی شہر میں صفائی بھی نظر آئے گی اور پتہ چلے گا کہ نقوی صاحب ہیں؟ دیکھیں اس میں جہاں تک نالوں کی بات ہے نا تو ہمیں تھوڑے سے اپنے ایٹیٹیوڈس اور بیہیویئرس امپروو کرنے پڑیں گے جنرل پبلک کو. نالوں کی صفائی ہر سال ہوتی ہے اور میرے خیال میں سارا سال چلتی رہتی ہے ون وے اور دا ادر. اس میں لوگوں کو اپنے ایٹیٹیوڈس چینج کرنے پڑیں گے کہ گاربیج کو صرف گاربیج ڈمپس میں یا اسپیسیفک پوائنٹس پہ ڈالا جائے اور ان کو نالوں میں تھیلیاں بنا کے نہ پھینکا جائے. یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے. اس پہ بھی فائن چارج کرنا چاہیے میرے خیال میں. یہ لوگ ویسے سدھرنے والے نہیں ہیں میرے خیال میں. عوام پڑھی لکھی ہے ہمارے پاس اس شہر میں خاص طور پہ, اور ایٹیٹیوڈز اگر تھوڑے سے امپروو کر لیں, تھوڑا سا رسپانسبلی بیہیو کریں. ہر چیز کا علاج میرے حساب سے فائن یا چالان کرنا نہیں ہے. دوسرا علاج کیا ہے؟ ہمیں سب کو رسپانسبلٹی محسوس کرنی پڑے گی کہ لیکن آئی تھنک اس کے لیے کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. پتہ نہیں کیوں یہ مطلب ایتھک سینس یا پھر یہ نہیں ہے, پتہ نہیں. خیر آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں مطلب یہ کامن سینس کی بات ہے. ایمان کا حصہ ہے ہمارے, صفائی نصف ایمان ہے, اس کے باوجود لوگ یہ کرتے ہیں. اور ایون کہ اپارٹمنٹس میں آپ دیکھیں کہ وہ 5th اور 6th فلور سے آپ کو گاربیج بیگ ٹھا کر کے وہ نیچے پھینکیں گے کہ بس اپنا گھر صاف رہنا چاہیے, نیچے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اینی ہاؤ یہ ہونی چاہیے سینس آپ میں, اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہونا چاہیے. اچھا اس میں نقوی صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گی آپ مجھے بتائیں کہ انکروچمنٹس کے حوالے سے یہاں پر جو ٹریفک زیادہ جیم ہوتا ہے صدر کے علاقے میں تو ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے, اور سارا ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ کاروباری حضرات جاتے ہی وہاں پہ ہیں. تو اس کو لے کر آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ ٹیمپریریلی لوگ اٹھاتے ہیں پھر لگ جاتے ہیں وہ وہاں پر سارے ٹھیے وغیرہ, اس پر کیا سوچا ہے؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی پچھلے کوئی 15 دن میں آپ کو شاید نظر بھی آیا ہو کہ ایک کیمپین شروع ہوئی ہے انکروچمنٹس کے خلاف, جس کو ہم اپنے اس میں ٹرمینالوجی میں سافٹ انکروچمنٹ بولتے ہیں, جس میں ٹھیلے یا یہ کیوس شامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہیومن ایلیمنٹ بھی ہے. ظاہر ہے لوگوں کا اس سے روزگار بھی وابستہ ہے اور ان کے پیچھے ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی ابھی جو کیمپین تھی اس کا فوکس یہ تھا کہ ان کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے کہ ٹریفک فلو زیادہ اسموتھ ہو جائے وداؤٹ افیکٹنگ دیئر بزنسز. اس کا ایک اچھا امپیکٹ آیا ہے اور آل اراؤنڈ کراچی ہر جگہ پہ, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر سب ڈویژن میں یہ کیمپین چلی ہے. میرے پاس اس وقت نمبرز نہیں ورنہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا. اس میں KMC نے بڑا ایک اہم رول پلے کیا ہے. وہ انفیکٹ فور فرنٹ میں ہوتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو اٹ از این آن گوئنگ تھنگ اور وہ چل رہی ہے انشاءاللہ. اچھا اس میں ابھی چونکہ ہم روڈز کی بات کر رہے ہیں اور ٹریفک کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں روڈ پر چلتی نظر آتی ہے جو انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے, اور اس قدر وہ ٹریفک جیم کا وہ باعث بنتی ہے کہ جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ بریک لگاتے ہیں اور بس لوگ لٹک رہے ہوتے ہیں اور وہ چل رہی ہوتی ہے. کوئی مطلب اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کرائے کس طرح لے رہے ہیں, اور اگر ان کی بسز, ان کی وینز اتنی خستہ حال ہیں تو چل کیسے رہی ہیں؟ جی بالکل. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے بس سروس لانچ وہ بہت اچھی ہے, میں بالکل ایکنالج اس کو کروں گی سر. ریڈ بس سروس بھی اچھی ہے, پنک بس سروس بھی اچھی ہے, اور اسی کو اب مزید ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. KMC نے کچھ بسز ریپیئر کی ہیں, سندھ گورنمنٹ نے مزید بسز پروکیور کی ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لوکل بسز. اب لوکل بسز کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں جو پرائیویٹ بسز یا کمرشل بسز پہلے چلتی تھیں ان کا نمبر کافی ڈکلائن کر گیا ہے پہلے کے مقابلے میں. جتنی منی بسز آپ کو نظر آتی پرانے زمانے میں اس کو یلو ڈیول بولتے تھے, ان کا نمبر بہت زیادہ تھا لیکن اب وہ ریڈیوس ہو گیا. اچھا اس کا سولوشن جو ہے وہ پروبلی آپ کا ماس ٹرانزٹ میں ہے, اور ماس ٹرانزٹ کے لیے جو بیسٹ سولوشن ہے وہ ہے کراچی سرکولر ریلوے.
گورنمنٹ آف سندھ نے وہ پرپوز کیا تھا کہ اس کو سی پیک میں اڈاپٹ کر لیا جائے، اینڈ گورنمنٹ آف سندھ نے کی کوشش سے اب وہ سی پیک کے لیے پرپوز ہو چکا ہے، چائنیز گورنمنٹ کو انڈر کنسیڈریشن ہے. اگر وہ ماس ٹرانزٹ تھرو کراچی سرکولر ریلوے آ جاتا ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سائیڈ بائی سائیڈ اس وقت آپ کی ریڈ لائن پہ کام ہو رہا ہے، یلو لائن جو کہ کورنگی سے جائے گی نمائش تک، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. گرین لائن کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کا ایک پیچ رہ گیا ہے جو کہ نمائش سے لے کے اور ٹاور تک کمپلیٹ ہونا ہے. اورنج لائن آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے فرام اورنگی ٹو ناظم آباد. تو یہ بہت ساری لائنز ہیں، لیکن یہ جب انٹیگریٹ ہو جائیں گی اور ہم کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پھر آپ کو ایک ویزیبل امپیکٹ نظر آئے گا اور آپ کو یہ بسوں میں لٹکے ہوئے لوگ نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ. لیکن خیر یہ کریڈٹ تو میں لازمی سے کروں گی کیونکہ میں نے خود سفر کیا ریڈ بس سروس میں، بہت اچھی سروس ہے، اور پنک بس بھی بہت اچھی سروس ہے. لیکن ظاہر ہے یہ تو بہت خطرہ ہے، یہ جو ڈمپرز چلتے ہیں اور یہ اس طرح کی جو وینس چلتی ہیں کئی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. نقوی صاحب ناظرین میرے ساتھ ہی موجود ہیں. ایک سنگین مسئلہ کراچی کا جس پہ میں نے ان سے بات کرنی ہے وہ ہے ہائیڈرنٹ مافیا، پانی کا مسئلہ. اس پہ بتا دیں کہ آپ کیا سوچ رکھتے ہیں. دیکھیں پانی کے لیے K4 کا منصوبہ اس وقت شروع ہوا ہے اور اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی مدد سے واپڈا اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ونس دیٹ پروجیکٹ از کمپلیٹڈ کراچی کی سپلائی انہانس ہو جائے گی. سمندر ہے پانی نہیں، اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں. سمندر سے پانی نکالنا میرے خیال میں کافی مہنگا نسخہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہب کینال سے اس کی کیپیسٹی ڈبل کرنے کے لیے وہ پروجیکٹ بھی اس وقت لانچ ہو چکا ہے، اور ہوپ فلی وہ بھی آپ کو سال کے اندر، سال سوا سال کے اندر وہ کمپلیشن کی طرف چلیں جی اللہ کرے. ورنہ اس ملک میں تو کہتے ہیں جی جو سمندر کے قریب رہتے ہیں نا انہی کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے. خیر آپ کی نیت اچھی ہے، ظاہر ہے جب ول ہوتی ہے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ نقوی صاحب فار یور ٹائم، فار جوائننگ اس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.